बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेररिज्म के हवाले से एक दहशतगर्दी की नई लहर जिसको कहा जा रहा है, चाहे हम वो लाहौर का वाक़या देखें, गवादर का, क्वेटा का, इन तमाम चीज़ों में मुहर्रिकात तलाश किए जाते हैं। अभी अगर आप देख लें सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जिस किस्म की बात हुई, नेशनल एक्शन प्लान पर एक बार फिर से जिक्र छेड़ा और कहा गया कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। ख़ुसूसी तौर पे आज बलूचिस्तान के हवाले से या वहाँ पर जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ ने अपनी सालाना रिपोर्ट के अंदर एक इंकशाफ किया है और वो ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2018 के हवाले से उन्होंने लिखा है कि उसके बाद या उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कलअदम तंजीमें हैं, दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, उन्होंने वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल की और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो तंजीम या जो तंजीमें सामने आती हैं वो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें चलाने वाली तंजीमें हैं। और साथ ही साथ इन्होंने 2017 और 2018 का भी कंपैरिजन दिया है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तो दोनों सालों को अगर कंपेयर किया जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में 29% कमी आई है, लेकिन जब हम बलूचिस्तान में देखते हैं तो वहाँ 23% दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ये उन्होंने अपनी सालाना रिपोर्ट के अंदर बताया है। वजूहात क्या हैं? पिछले दिनों हमने देखा है कि जिस अंदाज में बहुत ज़्यादा लापता अफराद का जिक्र किया गया, ख़ुसूसी तौर पे जो गवादर का एक सानहा था उसके पीछे कहा गया कि वो लोग मुलव्वस हैं जिनका नाम उस फहरिस्त में है जो लापता अफराद की फहरिस्त है। इसको डिनाई भी किया गया लेकिन हुकूमती सतह पर एज सच इसकी कोई तरदीद नहीं आई। इसके जो हक़ाइक़ हैं उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की। बहुत सारे लोगों के ख्याल में शायद ईरान के जौहरी मुआहदे के लिए ये हतमी लड़ाई होने जा रही है। क्या ये कहना दुरुस्त है? इसका अंजाम क्या होगा? क्या रुख इख्तियार करेगा ये मामला? ये टेंशन जो आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है, इस पे भी बात करेंगे। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर एंकर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जमील अहमद ख़ान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आपका भी बेहद शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया। और ज़हूर बुलैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बुलैदी साहब से बात करने से पहले थोड़ा हम ये बता दें आपको कि जो पिछले महीने के और अभी के अप्रैल और मई के अगर आप वाक़यात देखें बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उसकी तफसील कुछ यूँ है कि 12 अप्रैल 2019 को हज़ारा कम्युनिटी पर हमला किया जाता है, 20 अफराद जाँ बहक होते हैं, 48 ज़ख्मी होते हैं। उसी दिन 12 अप्रैल को ही चमन में FC एहलकार की गाड़ी पर हमला होता है, वहाँ पर 2 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद ज़ख्मी होते हैं। 18 अप्रैल 2019 मकरान कोस्ट बस पर हमला, 14 अफराद को गोलियां मारकर वहां शहीद किया जाता है। 9 मई 2019 को किला अब्दुल्ला में धमाका होता है, कबाइली बुजुर्ग समेत 3 अफराद जाँ बहक होते हैं। 10 मई 2019 को कोयले की कान पर हमला होता है और वहां पर 2 कारकुन जाँ बहक और 3 FC एहलकार जाँ बहक होते हैं। 11 मई 2019 को गवादर में PC होटल में हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद ज़ख्मी। 13 मई 2019 क्वेटा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 एहलकार शहीद और 9 अफराद ज़ख्मी होते हैं। तो ये तो अभी तक के जो मई का महीना और पिछले महीने अप्रैल के वाक़यात बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हुए हैं उनकी तफसील है। बुलैदी साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो एक नई लहर आई है, एक न्यू वेव ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं, ये क्यों है? इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए जी, आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है आजकल लाइमलाइट पे है, खुसूसन ये CPEC की वजह से। जब से ये पाकिस्तान चाइना का मुआहदा हुआ है तो उस वक्त से जो है जो मुल्क में से बाहर हमारे हमसाया ममालिक हैं उनको ये जो CPEC जो है एक बानिंग उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो मुख्तलिफ दौर में जो है लोगों को इस्तेमाल करके यहाँ पे दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और खुसूसन जो ये मकरान में जो मकरान कोस्ट और PC का जो वाक़या है वो तो बिल्कुल जो है वो CPEC के ख़िलाफ़ एक साजिश है और जो CPEC के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको जो है नाकाम करने की एक जो है कोशिश थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खुसूसन गवादर में जो PC में जो वाक़या हुआ था
اس پہ جو ہے ان کو مار دیا اور وہ جو بڑی تباہی ہونے والی تھی اس سے جو ہے ہم بچ گئے. ٹھیک. اچھا, اب یہ آپ نے گوادر کا ذکر کیا ہے تو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ حمل خان نامی شخص جس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہ لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے, بعد میں یہ خبر غلط بھی کہی گئی لیکن حکومتی سطح پر اس کی تردید نہیں ہوئی. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں, جہاں تک یہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے, یہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کو جو بازیابی کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے. جب ہماری حکومت بنی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے اس کی ایڈوکیسی ہم نے کیا اور سب سے زیادہ جو ہے لاپتہ افراد جو ہیں بازیاب ہمارے دور میں ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس پہ کچھ سیاسی پارٹیاں جو ہیں سیاست کر رہی ہیں. جس بندے کا آپ نے نام لیا تھا وہ تربت کا ہے, شاید وہ غلطی سے جو ہے اس کا نام کہیں اور مسنگ پرسنز میں آ گیا تھا, لیکن اس پہ جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس پہ اچالنے کی کوشش کر رہی ہیں, اس کو جو ہے سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس میں ہمارے اداروں کو خواہ مخواہ جو ہے اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ طے ہو گیا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو مسنگ پرسنز میں جس فہرست میں جس کا نام ہمارے سامنے آیا. کے نام سے ایک سائٹ تھی نا, اس میں اس کا نام تھا. اب یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور بندہ ہے. اب حکومت اچھا, ویسے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب وہ بھی انہی کی جماعت کے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص نہیں ہے. اب بلیدی صاحب آفیشل سپوکس پرسن ہیں بلوچستان وہ شخص حکومت نہیں ہے کے. جو وہاں مینشنڈ ہے تو چلیں اس کا ہم نام ہوگا. بیسکلی وہاں کی تو اہمیت صرف اتنی تھی نا کہ جو لوگ مسنگ پرسنز میں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کا بھی حصہ ہیں. یہ محرکات کی اگر بات کریں, کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی لہر شروع ہوئی ہے؟ جو سی پیک از دی اونلی ریزن جو بلیدی صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, نہیں, میں نہیں ایگری کرتا ان سے. دیکھیں, سی پیک ایک نئی ڈائمنشن ہے, ایک ویزیبل ڈائمنشن ہے. چونکہ پاکستان بلوچستان کی حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ سی پیک کو ایک گیم چینجر کے طور پہ دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان بھی کرتا ہے, چین بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں میڈیا کے اندر لکھنے لکھانے والے لوگ جو اس کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈائمنشن کے طور پہ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کی شو مارتے ہیں, جو ہندوستان اور امریکہ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. خود چائنیز نے اس کو ایک اسٹریٹجک ڈائمنشن کے طور پہ کبھی بھی پریزنٹ نہیں کیا. وہ اس کو ایک اکنامک کوریڈور کے طور پہ دکھاتے ہیں, جس کے نتیجے میں چین پاکستان کو, اس خطے کو, دنیا کو ایک اکنامکلی انٹیگریٹ کر رہا ہے. چین انٹرسٹڈ ہے کہ ہندوستان بھی اس کا حصہ بنے, وہ انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان, سینٹرل ایشیا بھی اس کا حصہ بنے. بہرحال چین اس کو انڈر پلے کرتا ہے, لیکن امریکہ اور ہندوستان کے جو اسٹریٹجک تھنکر ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ سی پیک کی ایک اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے اور یہ گیم چینجر ہے. یہ اس خطے کے ڈائنامکس کو بدل سکتا ہے. اس میں ہندوستان کا جو رائز ہے اس کو کسی حد تک آپ چیک کر سکتے ہیں. امریکہ اور مغربی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی سی پیک کو اپنے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. آدھے ویزیبل ہیں اس میں, آدھے اس کے بارے میں ویزیبل جو ہیں وہ نہیں ہے. شہزاد چودھری صاحب, یہ جو ابھی جس رپورٹ کا میں آپ سے ذکر بھی کری تھی, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی رپورٹ, انہوں نے بھی کہا کہ دوسرے نمبر پر اگر دہشت گردی کوئی جماعتیں کرا رہی ہیں وہ تنظیمیں ہیں جو علیحدگی پسند تحریکوں کے اندر ملوث ہیں. سو یہ چیز اگر آپ دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب فورن منسٹر کے بھی جو بیانات آئے وہ بھی انہی تحریکوں کی طرف, انہی تنظیموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ آزادی کے نام پہ ان کو لگایا ہوا ہے, پھر بیرونی پیٹرنیج بھی حاصل ہے. انہوں نے بھی ایران کا اور انڈیا کا نام لیا کہ وہاں سے یہ لیڈ کیے جا رہے ہیں, وہاں سے منصوبہ سازی ہو رہی ہے. سو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے یہ سلسلہ تھم سکتا ہے؟ پچھلے دنوں اگر رکا تھا تو ایک دم سے دوبارہ یہ شدت آنے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, اپنے ساتھیوں کی جو باقی گفتگو ہے اس پہ ایڈ آن کرتے ہوئے انہوں نے چند مختلف پہلو بتائے. میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں. نیشنل ایکشن پلان کے اندر بلوچستان کا ایک شاید 20واں یا 21واں پوائنٹ ہے, ایک سنگل لائن, کہ بلوچستان کے معاملات کو فوکس کیا جائے. اچھا, یہ ایک مینشن ہے نیشنل ایکشن پلان کا. باقی 19 کے 19 جو پوائنٹس ہیں ان کا تعلق مذہبی دہشت گردی, یا مذہبی دہشت گردی کہنا تو غلط ہے, وہ جماعتیں شروع میں جنہوں نے مذہب کو بنیاد بنا کے ملیٹنسی شروع کی اور پھر ملیٹنسی سے ٹیرر کا راستہ اختیار کیا, اور اس کو پاکستان اب کبھی ضرب عضب کی شکل میں اور کبھی رد الفساد کی شکل میں اس کو لڑ رہا ہے.
اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس سے لڑا ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کا پورا فوکس بھی تقریباً انہی تنظیموں کی طرف, انہی عوامل کی طرف ہے جو کہ اس قسم کی جنگ لے کے چل رہے ہیں, جن کا کبھی نہ کبھی کوئی تعلق کسی مذہبی رخ سے, طالبان کو سمجھ لیجئے یا افغانستان سے باقی اٹھنے والے اس قسم کے جو اور سینٹیمنٹ تھا اس کے حساب سے. بلوچستان والا معاملہ جو ہے نا, یہ بڑا ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. یہ ہے سیپریٹزم, نیشنلسٹ سیپریٹزم کا. یہ وہ قوم پسندی والا معاملہ ہے جو کہ وہاں پہ ایک شروع کی فالٹ لائن ہے جو کہ ہمیشہ رہی ہے. کبھی یہ اجاگر ہو جاتی ہے, سامنے آ جاتی ہے, کبھی اس کو, لیکن لیٹنٹ ہے, یہ چھپی ہوئی رہتی ہے اور جب جی چاہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ چاہے وہ بلوچستان ہے یا لاہور کا دھماکہ ہے یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں دھماکہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو صرف اس چیز سے گردانتا ہوں کہ اس کا تعلق ان تمام اس سورس سے ہے جو کہ پاکستان کو کسی صورت بھی چین نہیں لینے دے گی. اس میں اب معاشی فیکٹرز بھی ہیں, اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, اس میں سوسائٹل انسٹیبلٹی بھی ہے, معاشرے کو بھی غیر انتشار کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن یہ جو گروپ جو کہ ایران میں بیٹھا ہے اس وقت اور اس کو جو استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو بھی استعمال وہی کر رہے ہیں جو کہ پلوامہ کے بعد پاکستان سے جو قیمت ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے. اس میں ہم شرما جاتے ہیں. ہم اپنی فالٹ لائنز کو تو ضرور گنواتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں, ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا کہ ہم اپنی فالٹ لائنز کو کہیں اصل میں قصور ہے ہمارا, اس وجہ سے فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن ان فالٹ لائنز کو استعمال کرنے والے جب لوگ وہ ہیں جو کہ پلوامہ میں پاکستان سے وہ قیمت نہیں چکا سکے جو وہ چکانا چاہتے تھے, تو دے آر بیک ٹو دیئر اولڈ ویز. اور جو آپ کو بلوچستان میں نظر آ رہا ہے یا جو لاہور میں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پاکستان کی ہوتا ہے, یہ بدقسمتی سے ہاتھ وہی ہیں. تنظیمیں مختلف ہیں, کوئی مذہب کے کسی زمانے میں تعلق رکھتا تھا, اب وہ اپنے طور پہ کچھ اور کہانی لے کے چل پڑا ہے, نیریٹو لے کے چل پڑا ہے. اور یہ والے جو لوگ ہیں یہ تو بدقسمتی سے ان کا تقریباً ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان سٹانس, اور ان کو پھر سپورٹ جو باہر بیٹھے مل رہی ہے, تو اس سے آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے. تو میری نظر میں یہ پلوامہ کا اثر آپ کو اس وقت جو ریسرجنس ہے اس میں زیادہ نظر آتا ہے. اس میں زیادہ انٹرسٹنگ آپ نے صحیح کہا کہ فالٹ لائنز تو ہیں اور وہ ہم گنوا بھی رہے ہیں, لیکن ان فالٹ لائنز کو یہاں پر بھی استعمال کرنے والے وہی لوگ ہیں جو پہلے کرتے آئے ہیں. جمیل احمد خان صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ابھی شہزاد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ تنظیمیں مختلف ہو سکتی ہیں بٹ ہاتھ وہی ہیں ان کو استعمال کرنے والے یا ہماری فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کرنے والے. اب ہم نے دیکھا کلبھوشن یادیو والا معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ بلوچستان سے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بتانے پر بہت سارے اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے جو انڈیا یا این ڈی ایس یا روج کوئی بھی ان کو اگر استعمال کر رہا تھا. تو یہ جو نیٹ ورک دوبارہ سے ایکٹیو ہوا ہے, یہ اس کا تعلق, کیونکہ ہم جاننا ہی چاہ رہے ہیں, میں اسٹیبلش یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح یہاں بات ہوئی کہ سی پیک ہے, سلسلہ تھما تھا, بہت سارے لوگ ہم نے پکڑے تھے, بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایکسپوز کیا تھا, ہم نے کہا کہ ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں, کلبھوشن یادیو سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں. سو یہ ایکٹیو دوبارہ کیسے ہو گیا یہ نیٹ ورک؟ جی یہ تو کیونکہ پاکستان میں جس طرح کے پہلے ہمارے دو ساتھیوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے فالٹ لائنز اتنے ہیں کہ ان فالٹ لائنز کو کوئی بھی بیرونی یا اندرونی قوت اس کو استعمال کر سکتی ہے. اور ہمیں کیا ہم سے کوئی بات پوشیدہ ہے اب کہ را کا سب سے بڑا ڈویژن جو بنا ہے را کے آپریشن کے لیے اور سب سے زیادہ جو فنڈنگ اس کو دی گئی ہے وہ ہے ہی بلوچستان کے لیے. تو یہ تو ایک بات بالکل مصمم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف انڈیا کا ہی انٹرسٹ ہے اس معاملے میں, جس کو آپ ڈی اسٹیبلائزیشن کہہ لیں, جس کو آپ فالٹ لائن کو کی ایکسپلوائٹیشن کہہ لیں, یا جس کو آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پھیلایا جائے. لیکن میں اس کو جس تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو روز مرہ ہی گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ فالٹ لائن بھی ہے, ٹیررزم ایکٹ بھی ہو رہا ہے, پچھلے ہفتے 4 ہو گئے بلوچستان میں, 100 افراد ہمارے شہید ہو گئے تقریباً ایک ہفتے میں. تو یہ ساری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اس کا تناظر اگر دیکھیں, جیو پولیٹیکل تناظر میں اس کو دیکھیں اور جیو اسٹریٹجک تناظر میں دیکھیں تو چیزیں مزید واضح ہو جاتی ہیں. ہم نے بہت دفعہ بہت سارے شوز میں ہم نے ذکر کیا ہے 4th اور 5th جنریشن وار کا. یس دیٹ از دیئر. اس کے علاوہ جو اس وقت خطے میں اتنی زیادہ ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے اور سی پیک کے تناظر کو آپ اس سے باہر نہیں کر سکتے,
کیونکہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اس کا حل تلاش کرنا ہے، میں سی پیک کے حوالے سے سمجھاتا ہوں، اس کا اگر حل تلاش ہم نے کرنا ہے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے بلاک یعنی کہ اس وقت چائنا، رشیا، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، ترکی، ان ساروں کو، ایران، ان کو ساتھ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں لے کے چلنا ہوگا. تو کیا ہم اتنا ملٹی لیٹرل ڈپلومیٹک فورم پہ اس بلاک کے ذریعے یا از خود تو کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے ورنہ یہ حالت ہی نہ ہوتی، تو کیا ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ کاؤنٹر پریشر ہم ڈیولپ کر سکیں جیو پولیٹیکل اس پہ، تاکہ یہ ہماری جان چھوڑیں اور ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے سے بچے؟ پھیلا کیوں رہے ہیں یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نو لیس دین ڈونلڈ ٹرمپ اس نے کہا ہے کہ چائنا کی ابھرتی ہوئی معیشت اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پچھلے چند دنوں میں بیانات آ رہے ہیں رشیا اور چائنا کی ملاپ کی وجہ سے اور ان کی بڑھتی ہوئی جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے، وہ امریکہ کے یہ اوور آل انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ چائنا اسٹرنگ آف پرل بناتا رہے پاکستان کے گوادر کو استعمال کر کے اور باقی تمام بندرگاہوں کو، اور امریکہ دوسری طرف اسٹرنگ آف الائنس بناتا رہے. اس کے مقاصد ہیں اور مقاصد یہی ہیں کہ وہ اپنے جیو اکنامک انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں. اور ان ہتھ کنڈوں میں چاہے وہ کسی خفیہ اپنے ایجنسیز کے ذریعے کرائیں یا ڈپلومیٹک طریقے سے کرائیں یا ایف اے ٹی ایف کے ذریعے آپ کو پریشرائز کرا کے کرائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم وہ قد و قال بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس اطلاعات بھی ہیں، تو کاؤنٹر پریشر کس طریقے سے بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا، اور کیا سفارتی جب کوششوں کی ہم بات کرتے ہیں، سفارتی سطح پر لابینگ کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہی شاید پاکستان کا یہ مسئلہ رہا ہے، المیہ رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ناکامی رہتی ہے، یا کہیں نہ کہیں ہم اس بھرپور انداز میں یا مؤثر انداز میں یہ چیز نہیں منوا پاتے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بلوچستان کے ایشو پر چل رہی تھی. وہاں پر دہشت گردی پہلے بھی تھی، سی پیک کے آنے کے بعد اور زیادہ جو دشمن ہیں ان کی نظریں وہاں لگی ہوئی ہیں. بلیدی صاحب، میں ایک چیز جس پہ ہمیشہ بلوچستان کی جب بھی بات ہوتی ہے یا پاکستان کی چلیں کہیں پر بھی ایسے حالات ہوں وہاں کی بات ہوتی ہے کہ دشمن تو چاہے گا کہ کبھی اسٹیبلٹی نہ آئے، ڈی اسٹیبل ہو خطہ. ڈی اسٹیبل ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، ان کو کیا نقصانات ہوں گے، اس میں نہیں جاتی ہوں، لیکن وہ اپنے دشمن ملک کو ضرور چاہے گا کہ وہاں پر جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کیا جائے، کیسے جو ولنریبل طبقہ ہے ان کو اس جانب راغب کیا جا سکے، جن کے بارے میں ہم بات کریں کہ لوگ استعمال ہو بھی تو رہے ہیں اور استعمال کرنے والے ہاتھ بھی ہمیں پتہ ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی بات کی اور بڑا زبردست شہزاد چودھری صاحب نے ہمیں یاد کرایا کہ بلوچستان کے حوالے سے تو اس میں ایک نقطہ ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس باقاعدہ مسودے کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے لیے، بلوچستان کے لیے چیزیں ہوئی ہیں؟ صرف کاغذات میں لکھ دینا کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے وہ کافی نہیں ہوتا، اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. کیا ہو رہا ہے ابھی وہاں پر، کیا ہو رہا ہے اس حکومت کے بعد؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، آفیشل سپوکس پرسن ہیں آپ اپنی حکومت کے، کہ وہاں کیا خاص کیا گیا ہے، مختلف کیا کیا گیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، بلوچستان ہمیشہ سے جو وفاقی حکومتیں رہی ہیں جس میں مسلم لیگ نون کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، انہوں نے بلوچستان کو ایز اے سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کیا ہے. بلوچستان کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے. پچھلی گورنمنٹ میں جو سی پیک کا جو یہاں پہ نعرہ تھا، اور ہماری جو کمپرست حکومتیں تھیں ان کے جو ہے پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ براہ راست حکومت میں تھے، یہاں پہ صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی.
لیکن انہوں نے جو ہے وہ صرف بلوچستان کی جو ترقی کا سلسلہ ہو صرف براہ نام بلوچستان کا جو ہے کارڈ استعمال ہوا تھا، اور ہماری کانفرنس حکومتوں نے جو ہے وفاقی نواز شریف کی خصوصاً اس کے لیے صرف یہاں پہ گواہی دی تھی، اور کوئی اس طرح کوئی سچ کوئی یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے جو ہے یہ جو سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے ان کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی کہ بلوچستان چونکہ یہاں پہ سی پیک گزر رہا ہے اور گوادر جو ہے وہ سی پیک کا جو ہے وہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، تو بلوچستان میں سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے یہاں پہ بھی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور اس بات پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایگری کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے بلوچستان میں جو ہے ایک میجر چنک فنڈز کا جو ہے یہاں پہ استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی تو یہاں پہ مختلف حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ جو کوسٹ لائن ہے ہماری اس میں ہم جو ہیں جو دو ڈسٹرکٹ ہیں گوادر اور لسبیلا ان کو ہم نے جو ہے کنورٹ کیا ہے، پولیس کو دے دیا ہے، وہاں پہ جو ہے لیویز اب نہیں ہوگی، پولیس ہوگی، اور بلوچستان کی کوئی تقریباً 80% ایریا میں جو ہے وہ لیویز فنکشنل ہے۔ تو لیویز کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے ہم نے پروجیکٹ اپروو کیے، ان کی ٹریننگ ہم کرائیں گے، ان کو نئے ایکوپمنٹس دیں گے، ان کو نئی گاڑیاں دیں گے، اور جو ماڈرن پولیسنگ جو ہے اس حوالے سے اس پیٹرن پہ جو ہے ہم ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بلوچستان میں جو ہمیشہ معاملہ چلتا آ رہا ہے وہ اکراس بارڈر ٹیررزم کا، تو اس کنٹیکسٹ میں ہم نے جو ہے یہاں پہ جو افغان بارڈر ہے اس کی جو ہے بڑی تیزی سے فینسنگ ہو رہی ہے، اور جو سدرن بلوچستان ہے اس پہ بھی فینسنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم جو ہے ایک سڑک بنا رہے ہیں جو نوکنڈی سے لے کے لکدشت اور پھر تربت جو ساری ایران بارڈر کو کور کرے گی، اور اس سے ہمیں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ دیکھیں بلوچستان میں جو دہشت گردی کے روٹ کاز ہیں وہ بیسکلی باہر کے لوگ تو ہیں اپنی جگہ پہ، وہاں بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں، یہاں کے اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور دہشت گردی کراتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بلوچستان کی محرومیاں بھی ہیں۔ تو محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان اس دفعہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام آ رہی ہے اس میں ایک بہترین نظام وضع کر رہے ہیں، اور وہ جو غیر ضروری اسکیمات تھی ان کو ختم کر کے بلوچستان کی جو ضروریات ہیں ان کو اس پی ایس ڈی پی میں پورا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم وفاق کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ہیوی پیکیج دیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فاٹا اور بلوچستان دونوں ولنریبل رہے ہیں۔ ابھی قومی اسمبلی نے فاٹا میں جو ان کی جو انیکسیشن کی ہے یا ان کی جو سیٹیں بڑھائی ہیں بڑی زبردست کام کیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ یہ اعلان کیا ہے کہ جی فاٹا کو ہم جو ہے ایکسٹرا ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے۔ اسی طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کو کوئی جو ہے 500 یا 600 ارب کا جو ہے ایک ڈیولپمنٹ پیکیج دیں، جس میں ہم بلوچستان کی جو ہے انفراسٹرکچر کو تعمیر کریں، بلوچستان میں جو ہمارے اسکول ہیں ان کو مدد سپورٹ کریں، جو ہاسپٹلز ہیں ان کو سپورٹ کریں، جہاں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہے ان کو ہم پانی مہیا کریں، تب جا کے یہ جو دہشت گردی کا جو جن ہے اس کو ہم بوتل میں بند کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں بلوچستان جو ہے پاکستان کا حصہ ہے، اور یہاں ایگزیکٹلی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے درست فرمایا، میں یہی چیز ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کر جانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں، جس طرح بلیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کارڈ کے طور پہ بلوچستان کو ہمیشہ استعمال کیا ماضی کی حکومتوں نے بھی، اور یہی کہ ہم یہاں پر یہ چیز تو کہہ رہے ہیں کہ جی بیرونی ہاتھ یا جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل گیا، بٹ ہم نے یہ اقدامات کر رہے ہیں کہ وہ استعمال نہ ہو، وہ گنوا رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ نے مزید ان کو ولنریبل کر دیا۔ دیکھیں جو دہشت گردی کے جو گولز ہیں جو لوگ باہر سے دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ چلیں اس کی فائٹ بیک کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کی دو طرح سے آپ کم از کم دو طرح سے آپ اس کو رسپانس کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ کائنیٹک ایکشنز ہیں گراؤنڈ پہ، جو آپ ایک فورس یوز کرتے ہیں یا ایکشن کرتے ہیں، فزیکل فورس یوز کرتے ہیں، دوسرے نان کائنیٹک ایکشن ہے۔ جو فزیکل فورس اب یوز کرتے ہیں، جو ایسٹس گراؤنڈ پہ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ گروپس ہیں جو گروپس پاکستان کے بارڈرز کے باہر سے یا تو انٹر ہوتے ہیں یا ٹریننگ لے کر آتے ہیں یا ان کو فائنینس ملتی ہے، پھر وہ موومنٹ کرتے ہیں ایریاز میں، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں، پھر وہ چھپتے ہیں، ان کو ہائیڈنگ پلیسز ملتی ہیں، ان کو پروٹیکشن ملتی ہے، ان کو لوگ چھپا لیتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹیلی فونس کے ذریعے یا ڈفرینٹ طریقوں سے، وہ آپس میں ظاہر تبھی وہ ایکشن کر سکتے ہیں۔ تو جو کائنیٹک ایکٹیویٹی ہے جو افواج پاکستان نے کی ہے یا ایف سی نے کی ہے، اس کے ذریعے آپ ان گروپس کی یہ ساری جو کائنیٹک موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ خاصا ہم نے ریسپانس کیا کیونکہ وہ افیکٹو بہت حد تک نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اس کو دوبارہ بوسٹ اپ کر دیا۔ دوسری ایک نان کائنیٹک قسم کی آپ کا ریسپانس ہو سکتا ہے، اس میں دو چیزیں، ایک آپ نیریٹو کیا شیپ کرتے ہیں، وہ ہم شیپ نہیں کر پا رہے افیکٹو، اور دوسرا یہ کہ آپ کیا ان گریونسز کو ختم کر سکتے ہیں تھرو اے ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی، اور پھر اس کو پھر ایک نیریٹو چاہیے۔ جب بلیدی صاحب یہ کہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ 500-600 بلین روپے کا مزید پیکیج وہاں پہ ہونا چاہیے، بالکل صحیح کہتے ہیں، ہونا تو چاہیے، جس طرح فاٹا کے لیے 100 یا 120 بلین روپے رکھے گئے۔
اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے بھی ایک پیکیج تھا. اس پیکیج میں ہر ایم پی اے کو, مجھے اب یاد نہیں ہے کہ 1 کروڑ روپیہ ایک مہینے کا ملتا تھا یا ان کو 25 کروڑ روپے دینے تھے, تو ٹوٹل اگر 63 ایم پی ایز تھے تو ان کو تقریباً خاصے ارب روپے جو ہیں وہاں سے دیے گئے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے سٹنگ ان اسلام آباد کہ وہ جو پیسے ممبر پارلیمنٹس کو, پروونشل اسمبلیز کو دیے گئے تھے ڈیولپمنٹ کے لیے, اس میں سے بہت ہی کم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں لگائے, اور زیادہ تر وہ ایم پی ایز نے اس کو آ کے لاہور یا کراچی میں اپنی پراپرٹی کے اندر انویسٹ کیا ہوگا یا اپنے بزنسز میں کیا, ورنہ وہ بلوچستان کی آبادی اتنی کم ہے کہ وہاں وہ لگ جاتا ہاسپٹلز, ڈسپینسری, اسکولز کی شکل میں نظر آتا ہے, تو وہ ایک پولیٹیکل برائب کے شکل میں لگ گیا. اب بلوچستان سے ہٹ جاتے ہیں, اس کو ہم ایک ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو سے دیکھ لیتے ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت نے اسلام آباد پنڈی کے درمیان میں ایک میٹرو پروجیکٹ جو ہے اس کو انہوں نے کھڑا کیا بس کا, اس کا اندازاً 50 ارب روپے تو منیمم اس میں لگ گئے, اور اس کے جو اینسلری پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک بن رہے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سے زیادہ لگے. لیکن پنڈی اسلام آباد کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا سولوشن انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا. اگر وہ پنڈی اسلام آباد میں ایک ویل تھاٹ آؤٹ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سولوشن پرووائڈ کرتے تو وہ اتنا خوبصورت اوور ہیڈ سڑکوں اور ٹرین بسوں کی شکل میں نہ ہوتا. اس میں اسی قسم کی پرانی قسم کی بسیں ہوتی, اس کے روٹس ہوتے, آپ روٹ اے, روٹ بی, روٹ سی یا روٹ 1 ٹو روٹ 10 دیتے تھے, اور وہ بسیں ہوتی جس کو پرائیویٹ سیکٹر چلاتا اور گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کر دیتا, بعض جگہوں پہ سڑکیں چوڑی کر دیتا, بعض جگہوں پہ اس کو گورنمنٹ امپلیمنٹ کرواتی. جیسے کہ دنیا کے ترکی کے ہر شہر میں چلے جائیں, کونیا میں, تو وہاں اوور ہیڈ نہیں آپ کو نظر آتے. میں نے ٹریول کیا ان کے ٹورسٹ ایریاز میں, وہی وہ روٹس ہیں اس میں, تو وہ امپلیمنٹ ٹھیک نہیں ہوا. اب جب بلیدی صاحب کہتے ہیں کہ 600 بلین روپیہ مزید دے دیں, اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ 600 بلین روپیہ کہیں سے پرنٹ کر کے دے بھی دے گی, جو وفاق کے پیسوں کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے. اگر وہ اسٹیٹ بینک سے پرنٹ آپ کر دیتے ہیں, سپوز ان کو روپیہ دے بھی دیتے ہیں, اس سے کہ انفلیشن ہو جائے گی, کیا اس کے ڈیزائرڈ رزلٹ ہوں گے؟ لیکن وہ لاس آف فنڈ نہیں ہے جو ہم نے پولیٹیکل گورنمنٹس نے جس طرح سے, اب اورنج کا ہم 300 ارب سے زیادہ کا, تقریباً $2 بلین کا لاہور میں اورنج پلان بنا رہے ہیں. واز اٹ ریئلی نیڈیڈ انڈر دی سرکمسٹانسز؟ کیا اس سے افیکٹو چیزیں ہو سکتی تھیں ٹرانسپورٹ کے لیے؟ اسلام آباد میں راولپنڈی اسلام آباد میٹرو نے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا. آج اس دفتر میں لوگوں سے پوچھ لیں, بہت کم لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اسلام آباد میٹرو سے آ رہے ہوں گے, صرف سیکریٹریٹ کے حد تک لوگ اس میں آ رہے ہیں, یا بلو ایریا میں کام کرنے والے لوگ آ رہے ہیں. اگر آپ نے جو بات کی ہے اسی پہ میں بریفلی ذرا بلیدی صاحب سے کامنٹ لے لوں, پھر میں, کیونکہ بریک آ جائے گی تو بریک سے واپس آ کے باقی میں صرف پیسہ حل نہیں ہے. کیونکہ بلیدی صاحب یہ صرف جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر واقعی یہ کہا جائے کہ ماضی میں بھی پیسہ دیا گیا یا پیکیجز اناؤنس کیے گئے, بٹ آپ کی اپنی وہاں بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے, اگر میں یہ کہوں کہ وہی سنسیئر نہیں رہے بلوچستان کے ساتھ, تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. سو ابھی جو ڈاکٹر صاحب عوامل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, تو واقعی پیسہ دے بھی دیا جاتا ہے, کیا فرق پڑے گا؟ یہ کون گارنٹی دے گا کہ وہی ریزلٹس جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آئیں گے؟ دیکھیں, بلوچستان جو ہے وہ آدھا پاکستان ہے. بے شک اس میں آبادی بہت کم ہے, لیکن جو ایک مت پاکستان میں بنائی گئی ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ یہاں کرپٹ ہیں, جو بھی پیسے جاتے ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں, میں اس میں یہ بالکل یہ ریفیوٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہوئی ہے, یہاں پہ جو ہے لوگ بڑے ایماندار رہے ہیں. لیکن جب سے NFC ایوارڈ ہوا ہے, یہ ریکارڈ میں ہے کہ بلوچستان کو جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ ملی ہے کوئی 1050 ارب کے قریب ملی ہے. جو ٹوٹل پروونٹس نے جو PSDP بنائی ہے وہ تقریباً, جو میں 5-6 سالوں کی بات کر رہا ہوں, وہ 350 ارب سے زیادہ نہیں ہے جو وہاں پہ زمین پہ لگی ہے, یا کچھ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گئی ہے. نو ڈاؤٹ کرپشن اپنی جگہ پہ ہے, وہ اس کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جی کہ اتنی جو, یہ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس وزارت خزانہ بھی ہے اور ریکارڈ بھی ہے. تو دیکھیں فیکٹس اینڈ فگر یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے ہر دور میں جو ہے نظر انداز رہا ہے. ہر لوگوں نے جو ہے وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بلوچستان کو صرف سیاسی کارڈ کے طور پہ استعمال کیا, اور یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں, یہاں کے جو نمائندگان ہیں, ان کو وہاں پہ جو ہے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا. میں نے یہ نہیں کہتا کہ جو یہاں کے نمائندے ذمہ دار, لیکن یہ دیکھیں ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی ہے. بلوچستان کی اپنے لیڈرشپ پہ بھی عائد ہوتی ہے, وفاقی پارٹیوں پہ بھی عائد ہوتی ہے, جو وہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں بیوروکریسی میں, ان پہ بھی عائد ہوتی ہے. اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی غلطیوں کو سدھاریں, اور ہم جو ہیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں سارے سنسیئرلی آگے بڑھیں اور بلوچستان کو جو ہے ترقی دیں. اب میں کہوں گا بلوچستان میں جو ہے, یعنی جو دشمن کر رہا ہے, جو فورسز استعمال کر رہی ہیں آپ کے ہاں لوگوں کو, یا دشمن جیسے ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے پاکستان کو, یہاں دہشت گردی کرا کے, وہ تو ہم سب کے سامنے ہے, اس سے تو کوئی انکار کر نہیں رہا. لیکن ہم اپنے طور پر کیا اقدامات کر سکتے ہیں, ان کا ہم ذکر کریں. ظہور احمد بلیدی صاحب کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بریک سے واپس آئیں گے تو باقی مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی, یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا, بات کریں گے اس پر ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایران اور امریکہ کی طرف سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو, جوہری معاہدے کو لے کر یہ کوئی حتمی لڑائی بھی ہو سکتی ہے. کل ایسے بیانات دیکھے کہ نہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, لیکن جس قسم کے اقدامات بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ واقعی شو آف فورس ہے. جیسے امریکہ کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں B-52 بامبر جو ہیں وہ گلف پہنچا دیے جاتے ہیں, یا ایک اور انسیڈنٹ جو ہم نے دیکھا کہ آئل شپس پرشین گلف میں ان کو اٹیک کیا جاتا ہے. اس سے پہلے سعودی عربیہ کے اندر جو آئل پائپ لائن ہے اس پر حملہ ہوتا ہے, جس پر سعودی عربیہ کے آفیشلز بتاتے ہیں کہ ڈرون سے حملہ کیا گیا. یہ تمام چیزیں جمیل احمد خان صاحب آپ کی نظر میں کیسی ہیں؟ یہ جو آئل اٹیکس ہیں یہ بھی ایران کا ماننا ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر موجود ہارڈ لائنرز ہیں یہ وہ کروا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت پہلے ہی اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ ایسا ہوگا, صرف اور صرف اس کانفلکٹ کو سپارک کرنے کے لیے. جی ہاں, سطحی طور پر تو محسوس ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ایکارڈ جو تھا اس کو ختم کرنے کے بعد جو مزید ایران کے پاس صلاحیت ہے انریچمنٹ کی, اس کو مزید مدھم کرنے کے لیے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے کے لیے کہ جو یورینیم ان کے پاس اس وقت ہے 5% یا 7% انریچمنٹ, وہ جس وقت چاہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں, تو اس صلاحیت کو ختم کیا. سطحی طور پر تو یہ بات معلوم ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے اور مضمرات ہیں. اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے جس کو میں نکات میں 4-5 سیکنڈ کے حساب سے دے دوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایکارڈ ختم کیوں کیا گیا؟ یہ ایکارڈ اس لیے ختم کیا گیا کہ اسرائیل ہمیشہ شور مچاتا تھا, اس کے خلاف تھا نیوکلیئر ڈیل کے, نیوکلیئر ایکارڈ کے, P5+1 کے ساتھ جو ایران کا ہوا تھا, جس پہ کہ بڑی محنت ہوئی تھی. لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ اسرائیل ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ ایران ایک واحد قوت ہے جو جب چاہے اپنی صلاحیت دوبارہ بڑھا سکتا ہے. اس کے باوجود کہ انسپیکٹرز جو IAEA کے ہیں انہوں نے سرٹیفکیٹس دے دیے کہ کمپلائنٹ ہیں, جو معاہدے ہوئے تھے اس کے مطابق یہ سلسلہ ہوا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی میں 3 سیکنڈ کی اگر آپ کو ہسٹری دے دوں, 1897 میں زائونزم کا ایک میٹنگ ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں. پھر 1905 میں ایسٹ یورپ سے سارے جو جوز ہیں وہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے, جو اس وقت خطہ ہے فلسطین کا, اس طرف آنا شروع ہو گئے. وہ سارے معلومات ساروں کو ہے کہ پھر کیا ہوا, پھر برٹشر نے کیا کیا, پھر کس طرح اسرائیل موریج وجود میں آیا. اور اگر ہم یہ بھی جاننا چاہیں کہ اسی کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھ لیں کہ گریٹر اسرائیل کا کیا تناظر ہے, ان تمام چیزوں کو مجموعی طور پر اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ ہم کہیں کہ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر اتنا بڑا پریشر کیوں ڈیولپ کر رہا ہے. میں آپ کو ایک لمحے کے لیے لے جاتا ہوں جو کہ 2017 میں ٹرمپ آئے اور انہوں نے اسلامک ممالک کے 55 سربراہوں کی سربراہی کی, اور اسی وقت ایک کانسیپٹ دیا اسلامک نیٹو کا. یہ تمام چیزیں ہوئیں. پھر آپ کی میں توجہ اور ناظرین کی دلانا چاہتا ہوں کہ جب مائک پومپیو ڈائریکٹر تھے CIA کے, تو اس وقت انہوں نے بیان کیا دیا کہ سعودی عرب اور عرب کنٹریز کو چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ کولیجن بنائیں اور اس کے بعد ایران کو کاؤنٹر کریں. وہ ان تمام چیز کو اگر تناظر ذہن میں رکھا جائے تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جون میں جو اس وقت منصوبہ بندی جو منظر عام پر ابھرتی نظر آ رہی ہے ٹرمپ کی یا کشنر کی, ان کے جو سن ان لا ہیں, وہ یہ ہے کہ جون میں سینچری ڈیل کے حساب سے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, جس میں کہ مسجد اقصی کا جو پہلے ہی انہوں نے ایک یونیلیٹرل ڈیسیشن کر کے, اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن 479 اور 2332 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے مسجد اقصی یعنی کہ یروشلم میں انہوں نے اس کو شفٹ کر لیا. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس پہ مزید جو ان کے عزائم ہیں, جو میں نے آپ کو نکات بیان کیے 4-5 سیکنڈ کے, اس کو ذہن میں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی کیا جائے, اس لیے کہ وہ انہوں نے پہلے ہی سعودی عرب اور عرب ممالک کے ساتھ یہ بڑی تفصیل میں آپ نے بتا بھی دیا, ہسٹری بھی بتا دی. ابھی بالکل ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب سے بھی جان لیتی ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عراق کی جنگ تھی
वैसे ही कोई नताइज होंगे तो वो गलत है. बहुत सारे एनालिस्ट ये बात कर रहे थे कि दिस कुड बी मच वर्स. अब ये जो यूएस का आप देख लें कि जो उनके डिफेंस ऑफिशियल्स ट्रंप इंतजामिया को प्रेजेंट कर रहे हैं अपना मिलिट्री प्लान, उसमें वो कहते हैं कि जी 1,20,000 ट्रूप्स भेजने की बात हो रही है अगर ईरान ने अटैक किया यूएस फोर्सेस को, या अगर अटैक किया B-52 बॉम्बर्स चले जाते हैं वहाँ पर, शो ऑफ फोर्स. ये सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर में एंगेज करने की कोशिश हो रही है, या क्या है, या हकीकतन कुछ ऐसा हो सकता है? इस वक्त ये सिचुएशन क्लियर नहीं है. ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगता है कि ईरान को ब्रोबीट करने के लिए एक शो ऑफ फोर्स जो है वो हो रहा है, ठीक है, ताकि ईरान को डरा धमका के साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करके डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की जो टर्म्स एंड कंडीशन, बेसिकली 3 प्लेयर है ना यहाँ पे. एक तो इसराइल है और फिर इसराइल की सपोर्टिव एक इसराइली लॉबी है अमेरिका के अंदर, जिसको किस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके साथ अलाइंड है, वो और उनका दामाद जार्ड कुशनर उसके साथ अलाइंड है. और तीसरा फिर जो GCC कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया लेड एक अरब लॉबी है, जिसमें अबू धाबी है, सऊदी अरब है, बहरीन है, और ये सब जो हैं इजिप्ट भी है, ये सब इसराइल के साथ ज़्यादा अलाइंड हैं और ईरान के ज़्यादा उसको अपना दुश्मन के तौर पे परसीव करते हैं. ये सब ये चाह रहे हैं कि ईरानियन रजीम को नाक उसको रगड़वाई जाए और उनको एक नए बैलेंस ऑफ पावर पे जो है वो लाया जाए. अब इस पे ख़तरा ये है कि कहीं इस ब्रिंक्स में, और दरमियान में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं कि जी सऊदी वेसल्स पे हमले हुए हैं जो कि बहुत सस्पिशियस नेचर के हैं, क्योंकि एक फ़िल्म थी 1998-99 की वैग द डॉग, जो हर शख्स को देखनी चाहिए, हर सीरियस इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट को देखनी चाहिए कि कैसे आप इवेंट्स पैदा करते हैं जाली और मसनूई, और उसके तो ईरान तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि ये होगा. अच्छा, वहाँ पर उस फिल्म में ये था कि अल्बानिया, वो फिल्म जो कि बिल्कुल ही सटायर थी पॉलिटिकल, उसमें ये था कि अल्बानिया जो है वो अमेरिका के ऊपर हमला कर देता है और अमेरिका को खतरा है कि अल्बानिया अमेरिका पर चढ़ दौड़ेगा. यहाँ पर एक ईरान चढ़ दौड़ेगा, इसलिए B-52 बॉम्बर्स भी आ गए हैं, जहाज़ भी आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहा है. तो ख़तरा ये है कि जो सारी ब्रिंक्समैनशिप है इसके दरमियान में कहीं एक्चुअल जंग ही ना हो जाए. मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअल जंग करने का मकसद है वाशिंगटन का. ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जंग का यहाँ ख़तरा नहीं है, ये डराने की कोशिश हो रही है और ईरान नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी हरकत करे. लेकिन इसराइल, GCC लॉबी और अमेरिका तो तुले हुए हैं कि कोई शो डाउन हो, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका, ईरान ने तो उनको इन्वाइट नहीं किया इस पूरी चीज़ के अंदर. तो ये इस किस्म का झगड़ा है. लेकिन अब होगा, देखें जिस तरह खतरनाक है ना ये, खतरनाक है. अब जमील अहमद खान साहब एग्जैक्टली यही जो बात के, एक तरफ वो हसन रूहानी साहब कहते हैं कि ईरान जो है वो बड़ा अजीम तर मुल्क है, हमें डराया नहीं जा सकता, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ हो रही है. कोई ना कोई शायद जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है किसी शो डाउन के लिए. कुछ ना कुछ तो करना है. अब बयानात हैं कि वॉर नहीं चाहते, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने खदशा जाहिर किया कि इन बयानात की ही आड़ में कहीं ना कहीं कुछ हो ना जाए, उसके पाकिस्तान के लिए भी ज़रा कॉन्सिक्वेंसेस की बात करने हो रहे हैं. ये सऊदी अरेबिया वाला पाइपलाइन, वो उनकी पूरी किंगडम में, अब दूसरा ये वेसल्स वाला हो गया. आपको क्या लग रहा है कि ये अगर होता है तो पाकिस्तान के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस हो सकते हैं? ईरान पाकिस्तान इज वॉकिंग ऑन दी जी पाकिस्तान तो बड़े एक ख़तरनाक मोड़ से गुज़र रहा है इस तनाजुर में, जिस तनाजुर में आप बात कर रही हैं, जिसमें कि सऊदी अरब हमारा ज़ाहिर है बहुत गहरा दोस्त है और हमारी मावनत और ताउन और मदद हमेशा की है, और न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि सऊदी अरब अलाइंड है अमेरिका से. तो उस लिहाज से हमारी जो सऊदी अरब के साथ मजहबी और तारीख़ी और बाकी स्ट्रेटेजिक हमारी जो उनके साथ है वो उसकी अहमियत. और फिर ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है. कल ही मैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम इसको बड़ी गौर से देख रहे हैं और हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इसको डिसीजन लेंगे, जो कि बड़ा डिप्लोमेटिक अच्छा बयान है. लेकिन आपने जो फरमाया वो तो आपने बिल्कुल जो इस वक्त मंजरनामे पर ख़तरात उभर रहे हैं आपने तो वो अपने बयानिए में फरमा दिया. देखिए दोनों इस वक्त पोजीशनिंग हो गई है. ईरान जो है उसने अपनी जितनी भी उसके साजो सामान है, मिसाइल है, बाकी चीज़ें हैं, जो उसकी हैसियत है उस लिहाज से वो तैयार बैठा हुआ है. गो के ईरान के अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर है. साइकोलॉजिकल वारफेयर में 1,20,000 जो कि रशिया भी कह रहा है कि हाँ इन्होंने डिप्लॉयमेंट का सोचा हुआ है, और ये रिपोर्ट सामने आई हैं गो के मीडिया के हवाले से, लेकिन रशिया के पास अपनी सोर्स भी होती हैं. और साथ साथ उन्होंने बम्बर बम्बर तैयारे भी उन्होंने लाइन अप कर दिए हैं, जंगी जहाज़ भी उन्होंने लाइन अप कर दिए हैं. तो वो ख्वाहिश हमेशा से यही रही है. पाकिस्तान को इस पे ज़ाहिर है ये होगा कि ईरान पे अगर कोई भी मामला
جی ابراہیم لنکن، اور ایران پہ اگر کوئی بھی تپش آتی ہے، کیونکہ ایران پچھلے چند پاکستان کو برسوں میں ڈائریکٹلی ایک لحاظ سے افیکٹ کرتا ہے، آگ میں تبدیل ہو جائے گی نا بات وہ تپش. اور ٹھیک ہے، ایران پاکستان کے لیے بہت مشکل ترین حالات ہو سکتے ہیں یہ والے بھی. بہرحال I have to wind up ہے، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. جمیل احمد خان صاحب، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.